नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जुमा और तफसीर सूरतुल मुल्क आयत नंबर 2। अल्लज़ी वो ज़ात जिसने खलक़ा पैदा किया बनाया अल मौता मौत को वल हयाता और जिंदगी को लियबलुवकुम ताकि वो आजमाए तुम्हें अय्युकुम कौन तुम में से अहसनु ज्यादा अच्छा है अमला अमल में वहुवल अजीजुल गफूर और वो बहुत जबरदस्त है गफूर बख्शने वाला है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वो ज़ात जिसने पैदा किया मौत और जिंदगी को क्योंकि ताकि वो आजमाए तुम्हें कि कौन तुम में से अच्छे अमल करने वाला है। वहुवल अजीजुल गफूर और वो बहुत जबरदस्त है और बहुत बख्शने वाला है। तो गोया आयत नंबर 2 में अल्लाह सुब्हाना ताला का मजीद तारुफ बयान किया जा रहा है कि तुम उस रब के बंदे हो, उस खालिक की मखलूक हो, उस मालिक के ममलूक हो जिसने जिंदगी और मौत को पैदा किया है। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला वो जात है जिसने मौत और जिंदगी को ओरिजिनेट किया है, वो ही इनका ओरिजिनेटर है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने मौत और जिंदगी बनाई और बामकसद बनाई। फरमाया गया वकुंतुम अमवातन तुम मुर्दा थे फ़अहयाकुम फिर उसने तुम्हें जिंदगी बख्शी सुम्मा युमीतुकुम फिर उसने तुम्हें मौत दी और फिर ये सिलसिला यही खत्म नहीं हो गया। सुम्मा युहयिकुम फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन और फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो यहाँ पर इस आयत में क्या फरमाया गया अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियबलुवकुम अय्युकुम अल्लाह सुब्हाना ताला ने मौत और जिंदगी बनाई ताकि तुम्हें आजमा के देखे, तुम्हारा इम्तिहान ले, तुम्हारी आजमाइश करे ताकि उस इम्तिहान के जरिए वो अपनी खूबसूरत तरीन जन्नत में, वो अपनी बेहतरीन अपनी कुदरत के शाहकार में, अपने मास्टरपीस में तुम्हें भेजे और भेजने के लिए भी कीमती तरीन इंसानों का चुनाव करे, इंतखाब करे। क्यों? क्योंकि जो जगह जितनी ज्यादा खूबसूरत और कीमती होगी उसके लिए लोग भी वैसे ही चाहिए होंगे, खूबसूरत अखलाक वाले, खूबसूरत सोच वाले, खूबसूरत आमाल वाले। इसलिए अय्युकुम अहसनु अमला कि वो देखे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करने वाला है। यानी आजमाइश इसलिए रखी गई, इम्तिहान इसलिए रखा गया कि वो देखे कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है। जिसके अमल सबसे अच्छे होंगे वो ही उसकी जन्नत का मुस्तहिक होगा। अहसन का लफ्ज असल में हुस्न से है, सबसे अच्छे, सबसे बेहतरीन। तो गोया हम इस दुनिया में क्यों आए? इम्तिहान के लिए आए। ये दुनिया इसीलिए तो कहते हैं कि इम्तिहान गाह है। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारी जिंदगी को बामकसद बनाया, इसीलिए बताया गया कि ये दुनिया इम्तिहान गाह है। यहाँ हम खेल कूद और मौज मस्ती के लिए नहीं आए हैं। इस दुनिया में आने से पहले भी और इस दुनिया से जाने के बाद भी दोनों किनारों पर मौत है। अदम से वजूद में आए और फिर मौत की तरफ हम पलटाए जाएंगे, लेकिन मौत आखिरी मुकाम नहीं है। क्यों आखिरी मुकाम नहीं है? सुम्मा युहयिकुम ताकि वो तुम्हें दोबारा जिंदा करे। सुम्मा इलैहि तुरजाऊन तुम उसी की तरफ पलटाए जाओ। क्यों दोबारा पलटाए जाओ? ताकि वो देखे कि तुम इस इम्तिहान गाह में क्या क्या अमल कर कर आए हो, ताकि वो देखे कि जिस इम्तिहान के लिए उसने इस मखलूक को पैदा किया था उस इम्तिहान में कौन कौन कामयाब हुआ, कौन इस काबिल है कि बेहतरीन अंजाम को पहुंचे। तो गोया दोबारा जिंदा किस लिए किया जाएगा? उस इम्तिहान के पर्चे का हिसाब किताब लेने के लिए। तो फिर हमें क्या पता लगा कि इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? एहसन अमल करना। तो गोया अगर ये मेन मकसद है तो फिर इसको जानना भी उतना ही जरूरी है।
احسن عمل کون سا عمل ہے؟ وہ نہیں جسے ہمارا دل احسن کہے یا ہماری خواہش اسے احسن کہے اور ہمارے خیالات کے مطابق وہ بڑا حسین بڑا خوبصورت ہو. نہیں، وہ احسن عمل نہیں ہے. اور نہ ہی وہ احسن عمل ہے جسے شیطان خوبصورت بنا کے دکھائے، کیونکہ شیطان تو یہی کرتا ہے نا. کیا کرتا ہے؟ زین لہم اعمالہم، لوگوں کو ان کے اعمال خوبصورت کر کے مزین کر کے دکھاتا ہے. جب وہ ایسا کرتا ہے تو لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھے عمل کر رہے ہیں، لیکن وہ عمل اچھے نہیں جو لوگ اچھے سمجھیں یا جو شیطان اچھا کر کے دکھائے. اچھے عمل تو وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں اچھے ہوں. اور اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے؟ جس کے پیچھے نیت اچھی ہو اور جس کا طریقہ کار اچھا ہو، جس کے کرنے میں خلوص ہو، اخلاص ہو اور جس کا کیا ہوا سنت کے مطابق ہو. جب ہمارے عمل ان تمام چیزوں پر پورے اتریں گے تبھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آئیں گے. اور ہمارے عمل اچھے ہوں گے کیسے؟ کیا طریقہ اپنائیں گے کہ اچھے ہوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ بھیجا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، خوبصورت نمونہ. تو جب تک ہماری زندگی اس اسوہ کے تابع نہیں ہوگی خوبصورت نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے کیا تھے؟ رحمت للعالمین، رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے. ورفعنا لک ذکرک، ان کا ذکر بلند کیا گیا. ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معراج سے نوازا، جن سے وہ ہم کلام ہوئے، جو وہاں تک پہنچے جہاں کوئی فرشتہ بھی نہ پہنچ سکتا، جنہوں نے تمام انبیاء کی امامت کرائی، جو تمام انسانوں سے زیادہ با اخلاق تھے. وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں. تو گویا جب تک ہمارا طریقہ زندگی، ہمارا طرز زندگی، ہمارے عمل ان کے اتباع میں نہیں، ان کے طریقے پر نہیں، خوبصورت نہیں ہو سکتے. ہمارا سونا اگر ان کے طریقے پر نہیں تو خوبصورت سونا نہیں. ہمارا جاگنا اگر ان کے طریقے پر نہیں تو خوبصورت نہیں ہو سکتا. کھانا پینا، چلنا، بات چیت کرنا، گفتگو کرنا، جب تک ان سے قریب تر نہیں تو خوبصورت نہیں. ہمارے اخلاق اگر ان کے اخلاق سے قریب تر نہیں تو خوبصورت نہیں. ہم سب کو اپنے اپنے دلوں کا بھی امتحان لینا ہے، دلوں کا بھی جائزہ لینا ہے کہ ہمارے دلوں میں کس چیز کی اٹریکشن ہے، ہمارے دل کس چیز کی طرف مائل ہیں، کس کو نمونہ بنائے ہوئے ہیں. ہم اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے دل کس کی طرف جھکتے ہیں، کس کی بات سن کر اور کس کی بات پڑھ کر اور دیکھ کر ہم مچل اٹھتے ہیں کہ ہاں واقعی مجھے ایسا ہی کرنا ہے. کوئی چیز پڑھ کر کبھی ایسا لگتا ہے نا کہ ہمیں اس چیز پر تو عمل کرنا ہی چاہیے، تو سب سے اچھی بات لگ رہی ہے. تو اپنے دلوں کا جائزہ لیں کہ ہمارے دلوں کی کیا کیفیت ہے. کیا ہمارے دلوں کی یہ کیفیت ہے کہ سنت کے طریقے کو سن کر یا پڑھ کر یا دیکھ کر ہم نے بے اختیار ہمارا دل کرے کہ ہم اٹھیں اور ہم اس طریقے کو اپنا لیں، یا ہم فوراً کہیں کہ ہاں یہ سب سے اچھا ہے، یہی تو بہترین ہے، یہی تو احسن ہے. اگر ایسی کنوکشن ہوگی تو ہی دوسری ساری چیزیں نگاہوں سے اتر جائیں گی. ہم سب یہ بات جانتے ہیں نا کہ ہمارا تو ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا اسوہ حسنہ، ہمیں سب تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اپنانے کی، ان کے سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں برے اخلاق سے بچائے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ، بے شک میں برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے تیری پناہ لیتی ہوں. اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق لا
یہدی لأحسنہا الا انت واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت۔ اے اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما، تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرما، تیرے سوا کوئی مجھ سے برے اخلاق دور نہیں کر سکتا۔ اچھا، ایک اور بات بھی اس آیت میں جاننا ضروری ہے کہ امتحان کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا چیز ہوتی ہے؟ امتحان کی تیاری، اور امتحان کے لیے علم کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو دنیا میں بھی آپ جب کسی بھی سبجیکٹ کا امتحان دیں تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ اس کو پڑھیں، اور وہ پڑھیں اور جانیں جس کا امتحان ہے۔ تو کیا واقعی ہم سنت کے مطابق اگر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ضروری ہے اس کے لیے کہ ہم سنت کو جانیں، اس کو پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو جانیں گے تو ہم اس پر عمل کر سکیں گے نا۔ جب ہم اس کو اچھے طریقے سے جانیں گے تبھی اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پر ڈھال سکیں گے، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کسی امتحان میں مطلوبہ نصاب کو پڑھے بغیر پاس ہو جائے۔ آپ اگر فرض کریں کہ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے ریلیٹڈ کالج میں ہی جائیں گے نا، اس سے ریلیٹڈ چیز ہی پڑھیں گے، مطلوبہ کتابوں کو ہی پڑھیں گے نا، کوئی اور چیز تو نہیں پڑھ لیں گے۔ کے لیے مطلوبہ کتابوں کو پڑھنا ضروری ہوگا، پھر مطلوبہ معیار پر پورا اترنا بھی ضروری ہوگا۔ اسی طرح اگر آپ کسی اور سبجیکٹ کو پسند کرتے ہیں تو آپ کی اس کے اوپر پوری گرپ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں بھی آپ کو اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے، اور پھر صرف ذہنی علم تک نہیں، آپ کے ذہن میں صرف معلومات ہو، صرف ذخیرہ ہو، یہ کافی نہیں، بلکہ آپ کا ایٹریبیوٹ بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے، وہ آپ کی شخصیت کا حصہ ہونا چاہیے، آپ کے رویے اور آپ کے عمل سے بھی وہ ظاہر ہونا چاہیے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ ہم سب اس دنیا میں آزمائے جا رہے ہیں، اور اس آزمائش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، ہمیں پوری معلومات فراہم کی ہیں۔ اس آزمائش کے پرچوں کو حل کرنے کے لیے ہمیں پورا نصاب دیا گیا ہے۔ ابھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم اسے کتنی اچھی طرح جانتے ہیں، اس کو جاننے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنا کر اس کو عمل میں لانے کی کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم اور عمل دونوں کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے آیت نمبر 2 ہی کے اگلے حصے میں فرمایا گیا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، اور وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی۔ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ آیت کے اس حصے کے 2 معنی ہیں اور دونوں ہی یہاں پر مراد ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بے انتہا زبردست اور سب پر پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں کیا ہے؟ رحیم ہے، غفور ہے، ظالم اور سخت گیر نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی بھی وہ پوری قدرت اور طاقت رکھتا ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ سکے۔ لیکن جو نادم ہو کر، پشیمان ہو کر برائی سے باز آ جاتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کے ساتھ وہ کیا ہے؟ وہ درگزر کرنے کا معاملہ کرتا ہے، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔